अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल टॉक और मैं हूं मसूद रजा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को वफाकी वजारत दाखिला से ये शिकवा है कि 5 हफ्ते गुजर गए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए, समंदर पार कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए एप्लीकेशन जमा की, तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, मगर 5 हफ्ते बाद भी उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया गया। इस सिलसिले में वजारत ख़ारजा ने 17 अप्रैल को इस बात की तस्दीक भी की कि उन्हें दरख्वास्त मौसूल हो गई है और नादरा का जो निज़ाम है उसके मुताबिक होता यह है कि 2 हफ्ते के अंदर या तकरीबन 2 हफ्ते तक शनाख्ती कार्ड किसी भी दरख्वास्त गुजार को दे दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है, मगर यहाँ 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस पर एहतजाज कर रही है और मुतासिबाना रवैया मुत्तहदा के साथ इख्तियार किया जा रहा है, उसके कायद के साथ इख्तियार किया जा रहा है, इसका इल्ज़ाम भी आयद कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका है और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके इस मुतालबे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह भी अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और चंद लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लिहाजा मामला मुतनाज़ा हो गया है, इलेक्शन कमीशन के अरकान को अब मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये मुतालबा इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर क्या हैसियत रखता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन को शनाख्ती कार्ड के इजरा के मामले पर। अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कराऊँ। मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, MKM के रहनुमा, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम दाखिला, और मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, माहिर कानून हैं और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि कानूनी मामलात पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। तो सबसे पहले वसीम अख्तर साहब, आपकी तरफ शिकायत क्या क्या हैं, एक बार फिर बताएं। आज सारा दिन भी हम सुनते रहे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, मगर मुख्तसरन बताएं ताकि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। देखिए, जैसे कि प्रेस में आ भी चुका है, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रिकॉर्ड पे है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अप्लाई किया फॉर नाइकॉप, ठीक है, और उसकी डेट है 4 अप्रैल, ठीक, और आज तकरीबन 40 डेज़ हो गए हैं। अप्लाई करने के बाद जो प्रोसीजर होता है वो सारा अडॉप्ट किया गया। उसके बाद उनको ये फॉर्म फिल करके दिया गया, फिंगरप्रिंट्स हैं, तस्वीर है उनकी, उसके बाद वो जो मिलती है एक रसीद, टोकन, वो दिया हुआ है, उसका नंबर मौजूद है मेरे पास, ये रहा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, रिकॉर्ड पे हैं, और एक्सेप्ट भी किया गया कि ये हुआ है। उसके बाद एक बयान आता है एडिशनल सेक्रेटरी का किसी मीटिंग में बैठ के कि अभी तक हमें कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई है। अच्छा, रिकॉर्ड पे फिर एक और स्टेटमेंट मौजूद है फॉरेन ऑफिस का कि यस, हमें रिसीव हो गया है और वेरी सून वी आर गोइंग टू सेंड इट टू द होम डिपार्टमेंट, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब एडिशनल सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि हमें तो मिला ही कुछ नहीं। तो 40 दिन इनके पास पड़े रहे, फिर मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। बलीगुद्दीन साहब का भी बयान आया कि वो 1 महीने के अंदर रिकॉर्ड जो है वो गायब हो गया। तो वसीम अख्तर साहब, जब इस तरह के मामला होते तो बराह रास्त बात क्यों नहीं कर ली जाती? आप असेंबली में मौजूद होते हैं, साथ में काम कर, इसमें बराह रास्त ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं तो परेशान हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, PMLN पूरी गवर्नमेंट चला रही है, इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, दहशत गर्दी का इशू है, तालिबान, उसके बाद लोड शेडिंग, इतनी छोटी सी बात है, मगर इसको जान के मुझे, देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई गलती हो गई है। इन्होंने वहाँ का अमला सस्पेंड कर दिया है। इनसे पूछा जाए कि उनकी सस्पेंशन क्यों अमल में आई। अगर कोई अपनी मशीन्स अल्ताफ़ हुसैन साहब के जगह पे, ऑफिस पे ले जाके उनसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा रहा है, तो व्हाट्स बैड इन इट? वो रूल्स के खिलाफ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में उनकी गाड़ियां जाती हैं। आपने क्या समझा, हुआ क्या? ये वो शेवनिस्ट जहनियत है कि किसी भी तरह एक लीडर को तंग किया जाए, दैट्स इट, मेरी नजर में और कुछ नहीं है। देखें, इनके अपने घर में शनाख्ती कार्ड बने हैं। नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, उनका शनाख्ती कार्ड घर में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बना, जो कि रिकॉर्ड पे चीज़ें, सारा अमला वहाँ घर गया। फिर इमरान खान साहब का उनके घर में शनाख्ती कार्ड बना, फिंगरप्रिंट्स लिए गए। तो अगर बाहर रहते हुए मुल्क के एक लीडर है अल्ताफ़ हुसैन, फॉलोइंग है उनकी, अगर वो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में प्रॉब्लम है, और वहाँ का अमला, और फिर उस वक्त के जो वो हैं एम्बेसडर हैं,
وہ خود اون کرتے ہیں ہاں میں نے الاؤ کیا تھا کہ یہ مشینیں جائیں وہاں اور یہ عملہ جائے اور فنگر پرنٹس لے لیں اور جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں. تو مجھے کہیں وائلیشن نظر نہیں آتی. تو پھر کیا ریزن ہے 40 days آپ نے روک کے رکھا, پھر ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں ملا ہے, یہ کہتے ہیں ہمیں ملا ہی نہیں ہے. پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ اڑ گیا. یہ تو ہنسی کی بات ہے کہ ریکارڈ اڑ جائے گا, یہ کوئی ٹنچر تو نہیں ہے جو اڑ جائے گی. جو نادرا کے نظام کے متعلق ہم بھی جانتے ہیں اور نادرا اس بات کی تشہیر بھی کرتا رہا کہ اگر وہ لوگ جو بیمار ہیں یا نہیں آ سکتے نادرا کے دفتر تک تو ان کے لیے باقاعدہ موبائل سروس بھی پاکستان میں تو شروع کی گئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ بیرون ملک بھی یہ سہولت فراہم کی جاتی یا نہیں کی جاتی. محمد بلیغ الرحمان صاحب, اتنا بڑا مسئلہ معلوم تو نہیں ہوتا, چھوٹی سی بات ہے, ایک اپلیکیشن آئی ہے, اگر اس میں کچھ تحفظات بھی اور ایک ایسی شخصیت کی درخواست ہے جس کی فالوئنگ ہے, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ سربراہ ہے, تو اس میں یہ ایشو کیوں بن گیا, کیا ہوا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ایشو بنایا جا رہا ہے اس کو. یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے نیا پاسپورٹ آپ کو چاہیے تو واجد شمس الحسن صاحب کو الطاف حسین صاحب نے اپنے گھر دعوت پہ مدعو کیا اور وہیں پہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے فوری طور پر آپ نیا پاسپورٹ ایشو کریں. اور نیا پاسپورٹ ایشو کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ یا آپ کے پاس کمپیوٹرائزڈ نیشنل آئی سی ہو یا آپ کے پاس نائک آپ ہو, جو کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کی حکومت نے ایک فیسلٹی شروع کی ہوئی ہے. اس کے لیے واجد شمس الحسن صاحب نے, اگرچہ جو رولز ہیں نادرا کے اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ سروس ہے کہ جو بیمار ہیں, جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے, ان کو سروس دی جاتی ہے, لیکن ایس او پیز میں کیونکہ یہ سب چیزیں تحریری طور پر موجود ہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھپایا جائے یا چینج کیا جائے, تو یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے پروویژن ہی نہیں موجود. تاہم پھر بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے واجد شمس الحسن صاحب نے اس وقت الاؤ کیا اور انہوں نے انسٹرکشنز دیں عملے کو کہ وہ ان کے گھر جا کر کیپچر کرے ڈیٹا. تو وہ ان کے گھر گئے, وہاں پر جو ان کا سیکریٹریٹ تھا ایم کیو ایم کا, وہاں جا کر انہوں نے ڈیٹا کیپچر کیا اور غالباً 4 اپریل کو یہ ہوا. اور وہ ڈیٹا کیپچر کر کے, تو ڈیٹا کیپچر کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور ڈیٹا کیپچر کر کے مشین میں ڈالا جاتا ہے. جب مشینز میں ڈالتے ہیں تو وہ مشینز ڈیٹا ایکسیپٹ کرتی ہیں, اس میں فنگر پرنٹنگ ہے, اس میں تصویریں ہیں, بائیو میٹرکس ہیں. اگر اس ڈیٹے کے کیپچر کرنے میں کوئی کمی ہو, جو کہ کوئی انہونی اور اچنبے کی بات نہیں, ہمارے روزمرہ کے استعمال میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب پراپر ڈیٹا نہیں ملتا تو مشین اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو وہ ڈیٹا جو ہے اپلوڈڈ اپیئر نہیں ہوا اور آج تک بھی وہ اپلوڈ نہیں ہو سکا. اسی لیے نہیں ہوا کہ اس کے ڈیٹا کے اندر جو کوالٹی تھی وہ صحیح نہیں تھی. مگر بلیغ الرحمان صاحب, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا اور مشین شو نہیں کرتی کہ فنگر پرنٹس نہیں آئے, کیونکہ ہم بھی شناختی کارڈ بنواتے ہیں, ہم بھی پاسپورٹ بنواتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بار مشین ایکسیپٹ نہیں کرتی تو اسی وقت جو وہاں پر آفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی دوبارہ پرنٹس دیجئے, آپ کے پرنٹس جو ہیں وہ مشین میں کیپچر نہیں ہوئے اور پھر ٹریکنگ آئی ڈی جاری ہوتی ہے, ورنہ ٹریکنگ آئی ڈی جاری نہیں ہوتی. نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہ جب سارا معاملہ کیا جا رہا ہے تو یہ کسی نادرا کے دفتر میں یا ایک ہائی کمیشن میں جہاں پر تمام مشینری موجود ہے وہاں نہیں کیا جا رہا, یہ پرائیویٹلی گھر میں جا کر کیا جا رہا ہے جہاں پہ سسٹم کنیکٹڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ مینولی جنریٹ کی اور وہاں پہ چیزیں ڈیٹا کیپچر کیا, لیکن وہ یہاں پر اپلوڈ نہیں ہوا اور یہ بھی سسٹم کا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وہ اپلوڈ نہیں ہوا. تو اس کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق دوبارہ یہ اپنا کوئی اعتراض نہیں ہے, بائیو میٹرکس دوبارہ دیں, کیونکہ جو انہوں نے این آئی سی دیا تھا وہ مینول اولڈ این آئی سی تھا, جو انہوں نے یہ بتائیں کہ پھر اس میں غلطی کس کی تھی. واجد شمس الحسن صاحب نے فورن آفس کو لکھا تھا, ان کے جواب سے پہلے ہی یہ کام کر لیا کیا, ان کو پرمیشن تھی, پرمیشن نہیں تھی, نادرا کے جس عملے نے یہ کیا, غلطی کس کی ہے, کہاں پہ غلطی ہوئی اور یہ ایشو کیوں بن گیا؟ دیکھیے, ہم نے اس کو تو ایشو نہیں بنایا کہ اگرچہ ان کا اختیار نہیں تھا پھر بھی انہوں نے گھر جا کے اگر کر لیا تو اس کو ہم نے ایشو نہیں بنایا. لیکن اب اتفاقی طور پہ وہ ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوا, اور ڈیٹا اگر اپلوڈ نہیں ہوا کیونکہ ڈیٹا کے اندر کچھ سکم رہ گیا ہے تو پاکستان کی عوام کو بھی کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے کہ دوبارہ شناختی کارڈ کے لیے کئی دفعہ جانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ابھی کمی رہ گئی ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر 5 ہفتے گزر گئے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ آ کے یہ تمام ڈیٹا جو ہے دوبارہ ہو جائے گا.
کہ 5 ہفتے گزر گئے، 5 ہفتے میں اس معاملے کو اگر دیکھ لیا جاتا طریقے سے تو شاید یہ ایشو نہیں بنتا، مگر متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں آپ کو اس میں ایک تو جو انہوں نے باتیں کی تھی میں ان کا سب کا جواب بھی میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ کہا گیا یہاں پہ کہ اور مختلف اور جگہوں پہ بھی کہا گیا کہ عملہ سسپینڈ کر دیا گیا. وہ جو عملہ جنہوں نے ڈیٹا لیا تھا ان کا اس تاریخ سے بھی پہلے 1.5 مہینہ پہلے ٹرانسفر آرڈر ایشو ہوئے تھے کیونکہ ان کی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی تھی اور ٹرم کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا، کسی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا اور ان کے آرڈر اس ڈیٹ سے پہلے ایشوڈ ہیں اور تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ابھی بھی بالکل کھلی آپشن موجود ہے کہ جو ڈیٹا وسیم اختر صاحب نہ تو متعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا نہ عملے کو اس وجہ سے معطل کیا گیا کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کے گھر جا کر ان کے فنگر پرنٹ لیے تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑی کمزور وکٹ پہ آ گئے ہیں اور ان کے پاس انٹیریئر منسٹری کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، اسپیشلی نادرا. دونوں چیزیں غلط بیانی کی جا رہی ہے. ایک تو ہائی کہ یہ فیسلٹی صرف پاکستان میں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ میرے پاس فارم موجود ہے، ہائی کمیشن آف پاکستان ان یونائٹڈ کنگڈم، اس کا فارم ہے. یہ فارم کہتا ہے اپلائنگ تھرو نادرا موبائل رجسٹریشن ٹیم MRT. ٹھیک ہے، موبائل رجسٹریشن ٹیم آر ڈیزائنڈ ٹو پرووائڈ نادرا service to facilitate Pakistani community living in far-flung area of land which comes under the jurisdiction of Pakistan consulate in other cities. This facility is also helpful for old and disabled applicants who cannot easily visit Nadra offices. تو یہ تو میں آپ کو رد کرتا ہوں. آپ میرے خیال میں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بلیغ بھائی اس منسٹری سے تو کم از کم ریزائن کر دیں اور وہ جو ایجوکیشن والی منسٹری ہے اسی کو دیکھیں. نمبر 1. نمبر 2 جو انہوں نے کہا کہ وہ مشین لے جانے کے مجاز نہیں تھے، ان کی قانونی حیثیت تھی واجد شمس الحسن کی، وہ امبیسڈر تھے، وہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں مشین کو. ان کے نادرا کے رولز میں موجود ہے کہ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے فار دس سروس، کوئی آدمی بھی. یہ تو الطاف حسین صاحب ہیں، تو وہ ان کے اپنے پاور استعمال کیے انہوں نے، وہ لے کے گئے گھر، وہ لیگل ہے. اس کے بعد اگر کوئی ڈسکرپنسی ہے یا کوئی ہاتھ ہل گیا ہے ان کا، تو جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہ فارم نہیں دیے جاتے ہیں، اس کو نل اینڈ وائڈ کیا جاتا ہے. یہ رسید ٹوکن نہیں دی جاتی ہے، اس کے پیسے چارج نہیں کیے جاتے ہیں. پیسے چارج کیے گئے 64 پاؤنڈز. تو یہ غلط بیانیاں آپ عوام کے سامنے مت کریں، خدا کا واسطہ ہے. آپ کو میں جانتا ہوں، میرے کلیگ رہے ہیں کم از کم، اور اس قسم کے حربے جو ہیں نا وہ غلط ہیں. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں بلیغ بھائی. ایجوکیشن کا پورے ملک میں ستیاناش ہوا ہوا، اس کو دیکھیں. آپ کی دہشت گردی عروج پہ پورے ملک میں، خاص طور پہ آپ کے صوبے میں. کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کو دیکھیں. آپ الطاف حسین صاحب کے شناختی کارڈ کو روک رہے ہو صرف. سمجھ میں نہیں آتی. جواب لے لیتے ہیں بلیغ الرحمان صاحب. آپ نے جو باتیں کہیں اس کے تو ایویڈنس شو کر رہے ہیں وسیم اختر صاحب کہ نادرا کے رول میں ہے کہ مشین لے کے جائز جا سکتی ہے ان کے لیے جو بیمار ہیں یا دفتر نہیں آ سکتے. یہ پیپر مجھے دکھا رہے ہیں اور یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے پڑھ کے اس کو سنایا ہے. تو آپ نے تو کہا کہ ایسا کوئی رول موجود نہیں ہے، اپنے رول کے متعلق آپ شاید نہیں بتا پا رہے. میں بتا رہا ہوں. جی آپ مجھے بات کرنے کا موقع دیں گے تو بتائیں گے. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بتا نہیں پا رہے؟ تو آپ تو باعث نہ ہو نا، آپ تو ہیں اس وقت ایک منصف کی سیٹ پہ، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ بتا نہیں پا رہے؟ ابھی تو میری باری نہیں ہے بولنے کی، تو آپ غلط بیانی نہ کریں نا. جی میں بتا رہا ہوں. یہ SOPs ہیں فار MRT. اور پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ میں بالکل ان لوگوں میں سے نہیں جو سیاست کے لیے یا کسی وقت کے لیے غلط بیانی کریں یا کرنا پسند کریں. یہ جتنی بھی انفارمیشن میں لے رہا ہوں نادرا کے ہائیسٹ آفیسر سے اور پورے ذمہ داری سے میں نے ان سے لے کر آپ کو میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ رولز بتاتے ہیں کہ جو یہ موبائل رجسٹریشن ٹیمز ہیں یہ ہم نے ریڈیوس کرائی ہوئی ہیں، حکومت نے ریڈیوس کرائی ہوئی ہیں، اور یہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کمیونٹیز میں جا سکتی ہیں، یہ ماسک میں جا سکتی ہیں، یہ کمیونٹی سینٹرز میں جا سکتی ہیں، یہ پارکس میں جا سکتی ہیں جہاں پہ کمیونٹی ہو. کوئی رول ایسا نہیں ہے کہ گھروں میں جا سکتی ہوں یا انڈیویجول کے لیے جا سکتی ہوں. اوورسیز کے لیے یہ رول نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ MRT کا میں آپ کو رولز دکھا رہا ہوں، یہ پورے SOPs جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ مسائل بہت زیادہ ہیں، تو ان سے بھی یہی میں کہوں گا کہ
صرف چند فنگر پرنٹس ہیں، اس کا انا کا مسئلہ نہ بنائیں. پاکستان کا پرائم منسٹر بھی پاسپورٹ کے دفتر جاتا ہے، پاکستان کے تمام فیڈرل منسٹرز جو کہ الیکٹڈ اور ان کو ایک عہدہ ملا ہوا ہے وہ بھی پاسپورٹ کے دفتر جاتے ہیں، ان کے گھر وینز نہیں آتی. اور اگر جانا بھی پڑے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے لیے کسی نے انکار نہیں کیا. اگر 25 سال بعد ان کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑی ہے پاکستانی تو کوئی حرج نہیں ہے، جا کر اپنا دیں. اس کو جو اعتراض ہے وہ ہم نے بتایا کہ صحیح ڈیٹا نہیں آیا، اس میں کیا ایسی بات ہے تو اس کو کریں، اس میں اس کو ایشو بنانے کی کیا بات ہے. دیکھیں نا، نہیں مجھے پوری جواب دینا. ایکسٹریمزم جو ہے اس کے حوالے سے ہم اس کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. پچھلے 25 سال سے جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے اس حال تک پہنچایا ہے. آج ہم اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے ان چیزوں کو ٹیکل. ٹھیک، میں جسٹس صاحب کے پاس آتا ہوں. جسٹس طارق محمود صاحب، آپ فرمائیں کہ یہ تمام صورتحال جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیا یہ واقعی یہ ایشو کہ اس پر سیاسی جماعتیں احتجاج کریں اور ایک دوسرے کو صحیح اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور قانونی طور پر آپ کیا کہیں گے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور قانونی نکات اس میں کیا نکلتی ہیں؟ قانونی بات بڑی سمپل سی ہے. اگر ایشو جو ہے پاسپورٹ سے شروع ہوا تھا تو ایک بات تو یہ کہ نادرا کا جو قانون ہے سیکشن 9 اس کا یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن، وہاں ایوری سٹیزن کا ہے. ایوری سٹیزن کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد پاکستان میں بائی برتھ پیدا ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد تو وہ سٹیزن ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب پاکستان بننے کے بعد جو ایک ٹارگٹ ڈیٹ دی گئی تھی کہ اگر اس ڈیٹ تک کوئی مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آ گیا ہے تو وہ بھی سٹیزن سمجھا جائے. تو میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ الطاف صاحب پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے تو سٹیزن ہوئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاسپورٹ کا معاملہ شروع ہوا ہے تو اسی نادرا کے قانون میں ایک بات لکھی ہے کہ کسی بھی فرد کو جو ہے پاسپورٹ جاری نہیں کیا جائے گا اگر اس کے پاس NIC نہیں ہوگا یا فورن کے لیے دوسری بات ہے. لیکن وہاں پر ایک سیکشن 20 بھی ہے اور سیکشن 20 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا جس کو بھی یہ پاور ڈیلیگیٹ کرے وہ اس بات کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو ایگزیمپٹ کر سکتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایشو میرا خیال ہوا یہ ہے کہ جس وقت الطاف صاحب جو ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1973 میں پرانے شناختی کارڈ کا سسٹم تھا. الطاف صاحب نے شاید وہی شناختی کارڈ جاری ہوا ہوگا، اسی پر پاسپورٹ ملا ہوگا، لیکن یہ پھر بعد ملک سے باہر چلے گئے. یہ قانون آیا ہے 2000 میں، اور 2000 میں جب یہ قانون آیا اور کہا گیا کہ 1973 کے جتنے شناختی کارڈ ہولڈر ہے وہ ڈیمڈ ان کو سمجھا گیا، لیکن ساتھ ایک پابندی لگا دی گئی کہ 2 سال کے اندر یا شاید بعد میں کچھ ایکسٹینڈ بھی کیا تھا، آپ نے وہ شناختی کارڈ لینا ہے. تو ڈیٹا کا جو مسئلہ آ رہا ہے شاید اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو، مجھے لگتا ہے کوئی تھوڑی سی پروسیجرل بات ہے، لیکن یہ کوئی ایشو ایز سچ ہے نہیں. اور اس بات سے میں دونوں صاحبان سے ایگری کروں گا کہ ہمارے مسائل اصل میں کو ہمالیہ جیسے ہیں. ہمیں کو ہمالیہ جیسے مسائل کو جو ہے اس کو جو ہے توجہ دینی چاہیے. یہ ایک بالکل پروسیجر ہے اور شاید کسی جگہ کسی سے کوئی لیپس ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ سٹیزن بائی برتھ ہیں تو ان کو شناختی کارڈ کے بغیر بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا سیکشن 20 میں اس بات کی ہے، پاسپورٹ ان کو تب بھی مل سکتا ہے. صرف بلکہ میں آج بھی بتاؤں کہ آج بھی پاکستان میں شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے اپنے کم علمی کی وجہ سے یا شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، اب بھی شاید کچھ لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے. اس میں پروویژن موجود ہے کہ اب بھی وہاں پر وہ لوگوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں جا کے کوئی ڈاکومنٹیشن کریں تو تب بھی شناختی کارڈ سیٹسفیکشن کے بعد جاری ہوتے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں یہ ہے کہ عیدی سینٹر اور اس قسم کی جو NGOs ہیں ان کے پاس جو ایسے بچے جو ان کے بارے میں وہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر 18 سال کے ہو جاتے ہیں اور جن کی ولدیت کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ وہاں پر بھی ریکوائرمنٹ، وہاں پر بھی ایک طریقہ کار نکالا ہوا ہے کہ فیملی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. تو دیکھیں جو فرد پاکستانی ہے اس کو شناختی کارڈ تو بہرحال جاری ہونا ہے، پاسپورٹ تو جاری ہونا ہے، یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے انکار نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال کہیں پر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی پروسیجر ہوئی ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ کام ہو جائے گا، ہونا بھی چاہیے. اور میرا خیال زیادہ بہتر ہوتا کہ آج ہم بالکل جسٹس صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، پروسیجر کی کہیں پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کو بہت آرام سے دونوں جماعتیں بیٹھ کر بات کر کے، ان کے چند لوگ مل کر بات کر کے اور اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. مگر یہ معاملہ میڈیا پر آ گیا، اس پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس پر احتجاج ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.